अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी आपके रियल इंसिडेंट है और आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज के ये रियल इंसिडेंट मीर हमज़ा के साथ पेश आए, जो उन्होंने हमें कोयटा से सेंड किए हैं। मेरी एज इस वक्त 54 ईयर्स है। मेरे साथ 2-3 रियल इंसिडेंट हो चुके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था। मैं ज़िला चकवाल का हूँ और अब बीमारी की वजह से कोयटा में मुकीम हूँ। 1971 में मेरे पेरेंट्स, बहन भाई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कोयटा आ गए थे। मैंने क्योंकि इन्हीं दिनों स्कूल जाना शुरू किया था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादी के पास छोड़ दिया ताकि मेरा स्कूल चलता रहे। अभी 2 या 3 महीने ही गुजरे थे कि मेरे बड़े मामू मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। उनका घर दूसरे गांव में था और वहीं पर मुझे दाखिल करवा दिया गया। इस तरह से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। मेरे ननिहाल में मेरी नानी, 2 मामू और मुझसे बड़ी 2 बहनें रहती थीं। हमारे बड़े मामू हम सबसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए फिर उन्होंने मेरी बहन के बाद मुझे भी अपने साथ रख लिया। जब 1 साल के बाद मैं 2nd क्लास में गया तो 2 माह की छुट्टियों के दौरान बड़े मामू इंतकाल कर गए। 1 साल ही गुजरा था कि मेरी नानी की भी डेथ हो गई। इसके कुछ वक्त बाद मेरे वालिदैन ने बहन की शादी कर दी। सब काम मामू ही करते थे। यूँ सिलसिला चलने लगा। मैं तीसरी क्लास में आया तो फिर महीने 1-2 बाद ननिहाल में अपने गांव चला जाता था। ननिहाल से मेरे गांव का फासला 3 किलोमीटर है, जो कि इस वक्त सब का सब जंगल में था और कच्ची पगडंडियों पर था। मेरे गांव और ननिहाल के दरमियान एक गांव पड़ता था और इस गांव के बाहर एक कब्रिस्तान भी है। गांव से आते जाते इस कब्रिस्तान के दरमियान से ही गुजरना पड़ता है। उस दौर में चोरी चकारी का तो ख़तरा नहीं होता था, मगर मैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरता था। मामू क्योंकि काम करते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, तो मैं अक्सर मामू से इजाज़त लेकर खुद ही चल पड़ता। एक बार यूँ हुआ कि जब मैं अपने गांव गया तो मुझे 2 छुट्टियाँ थीं। मैं बिला वजह छुट्टी नहीं करता था। 2-3 दिन बाद जब मैंने वापसी का सोचा तो मैंने सोचा कि बजाय असर के इससे पहले निकल पड़ता हूँ, ताकि टाइम पर पहुंचकर स्कूल की तैयारी भी आसानी से कर लूँगा और आराम से नहा धो भी लूँगा। बाजी ने मना किया कि पता करते हैं कि शायद कोई जानने वाला मिल जाए जो उस तरफ जा रहा हो। ये वक्त ठीक नहीं है और सूरज भी आग बरसा रहा है। मगर मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चलता जाऊँगा और कहीं रुककर आराम कर लूँगा। हो सकता है कि कोई रास्ते में मिल जाए, और वैसे भी मैं अकेला ही तो आता जाता हूँ, फिर क्या डर है। मैंने ज़िद की और घर से निकल आया। मैं अकेला ही सफ़र पर चल पड़ा था। हमारा गांव एक जजीरा नुमा है। इसके चारों तरफ बड़े बड़े बरसाती नाले हैं और इनकी चौड़ाई दरियाओं जितनी है। जिस तरफ से भी गांव से निकलो, इनसे गुजरना ही पड़ता है। मैं जैसे ही गांव से निकला मुझे इन नालों से गुजरना पड़ा। इन दिनों अभी बारिशें नहीं हुई थीं, तो इसके आखिरी किनारे पर बहुत पानी कम था। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मस्जिद की तरफ से कुछ छोटे और बड़े बच्चे आपस में खेल रहे थे। इनमें से कुछ मेरी उम्र के भी थे और कुछ मुझसे बड़े भी। मैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहा था तो एक आदत बनी हुई थी, हर वक्त ज़ुबान से कोई ना कोई दुआ या सूरत अदा होती रहती थी, और उस वक्त भी मैं कुछ पढ़ रहा था। मैं इन्हीं को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता चल भी रहा था। इतने में इनमें से एक बोला कि ये जो जा रहा है इसको भी पकड़कर साथ खिला लेते हैं। उन्होंने ये मुझे अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहा था। मैं ये सुनकर कुछ तेज़ चलने लगा। वो दौड़कर मेरी तरफ लपके और एक अचानक से रुक गया, ये कहकर कि मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। दूसरा बच्चा मेरी तरफ तेज़ी से आया, मगर 3 कदम बाद वो गिर गया। अपनी टांगों को पकड़कर बोला कि किसी ने मेरी टांगें पकड़ ली हैं।
پھر وہ دونوں اٹھے اور واپس اپنے بچوں میں چلے گئے، اور پھر اچانک ایک باریک اور اونچی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ دعا دو اپنے والدین کو کہ آج تم بچ گئے ہو۔ میں اس بات کو بالکل سمجھ نہ سکا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ قدم آگے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے گھر ہیں جن کو ہم ڈھوک کہتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے تقریباً ہر گھر میں ایک کتا پال رکھا ہوتا ہے جو کبھی دن میں بھی کھلے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ پر بھونکے نہ۔ میری خوش قسمتی تھی کہ کوئی بھی کتا اس وقت کھلا ہوا نہیں تھا اور میں وہاں سے آسانی سے گزر گیا۔ اس ڈھوک سے گزر کر آگے تھوڑا سا پہاڑی راستہ ہے۔ مجھے ان پہاڑی راستوں میں سے گزرنا تھا۔ جیسے ہی میں اس پہاڑی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے سامنے 13 یا 14 میٹر کے فاصلے پر ایک سفید رنگ کے کپڑوں میں آدمی جا رہا ہے، اور اس نے اپنا سر بھی سفید کپڑے سے ہی باندھ رکھا ہے۔ یہ پہاڑی راستہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا تاکہ جلدی اس آدمی تک پہنچ سکوں۔ کچھ منٹوں بعد میرا اور اس کا فاصلہ 3 میٹر رہ گیا۔ میں نے بھی اس کو آواز نہیں دی اور اس نے بھی ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور پھر اچانک سے ایک کانٹا میرے جوتے میں چبھ گیا جس کو میں جھک کر اتارنے لگا۔ میں نے جب اوپر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں چونک گیا کیونکہ یہ راستہ کافی آگے تک سیدھا ہے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان وہاں سے دوڑ کر بھی نیچے نہیں جا سکتا۔ ڈر کر ایک جھاڑی کے پاس بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب میں جوتے سے کانٹا نکال رہا تھا تو وہ لیفٹ یا رائٹ کی سائڈ پہ چلا گیا ہوگا۔ اس کا تھوڑا انتظار کرتا ہوں۔ پھر سوچا کہ یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آگے پہاڑی کی طرف چلا جائے، جہاں راستے کے ساتھ ایک بڑا سا پانی کا تالاب نما بند ہے جس کو ہم بند کہتے ہیں۔ اس پر جا کر پاؤں اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاتا ہوں اور وہیں پر اس کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے اٹھا اور اس بند پر جا کر فریش ہوا اور ایک پتھر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں اٹھا اپنے راستے پر چلنے کے لیے، ساتھ ہی گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ آ رہا ہو۔ وہ نہیں تھا، ہاں مگر ایک سفید اور صحت مند کتا نیچے اتر رہا تھا۔ اب میں ڈر سا گیا اور واپس اسی طرح اس پتھر پر بیٹھ گیا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ کتا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک کان سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے ابھی میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اب پہلی بار وہ میری طرف گردن ٹیڑھی کر کے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا اور وہ مجھے مسلسل دیکھنے لگا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک پتھر لے لیا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب یہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے کان سے اب خون تیزی سے ٹپکنے لگا تھا اور ایک باریک سی آواز میں غرا بھی رہا تھا جیسے رو رہا ہو۔ وہ پیچھے کو چکا کہ جیسے حملہ کرنے لگا ہو۔ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور یہ سچ ہے کہ میرا اونچی آواز میں رونے کو بھی دل کر رہا تھا۔ پھر اچانک مجھ میں نہ جانے کہاں سے اور کیسے اتنی طاقت آ گئی کہ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ کتا بھی سیدھا ہونے لگا۔ میرے منہ سے غصے سے نکلا، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ آگے پہاڑی میں جا کر پیچھے کی طرف گم ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ 2-3 منٹ بعد وہاں سے چل پڑا۔ اس پہاڑی سے آگے تھوڑا سا تنگ راستہ ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی ہیں۔ ان کے درمیان پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی سفید کپڑوں والا آدمی جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو اس کو پیچھے چھوڑا تھا، یہ آگے کہاں سے آ گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے آگے جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب کچھ حوصلہ بھی ہو چلا تھا کہ قبرستان والا گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا اور میں جلدی جلدی قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ سامنے اونچے اونچے گھنے ایک لائن میں لگے کیکر کے درختوں والے راستے پر چڑھ چکا تھا جو ایک کھیت کے کنارے پر تھے۔ وہ مجھے ان کیکر کے درختوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اس راستے پر پہنچا تو وہ نہیں تھا
مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر میں ڈرا نہیں۔ اب اس راستے نے لیفٹ سائڈ پر مڑنا تھا، جس کے بعد 2 قدم کے فاصلے پر وہ قبرستان تھا۔ ڈھلوان کے اوپر پہنچا تو قبرستان نظر آیا۔ قبرستان کے چاروں طرف خاردار تارے ہیں اور صرف 2 طرف راستہ چھوڑا گیا ہے۔ میں ڈھلوان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہے اور اندر کی طرف منہ کیے کھڑا ہے۔ میں سر جھکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد سر اٹھا کر قبرستان کے گیٹ پر پہنچا تو وہ قبرستان کے بیچ ایک قبر پر کھڑا تھا، شاید اسی گاؤں کا ہو اور دعا کر رہا ہو۔ میں ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا اور اس کے پاس پہنچنا بھی چاہ رہا تھا۔ اب میں نے سامنے دیکھا تو وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا، کہیں نظر نہ آیا۔ میں قبرستان کے گیٹ سے اندر داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی جیسے ہوا میں گم ہو گیا۔ میں حیران تھا، اتنے میں ایک 35-40 سال کا آدمی قبرستان کے جس راستے سے میں نے باہر جانا تھا، اس کے پاس کھڑا مجھے زور زور سے پکارنے لگا۔ وہ ہاتھ کو ہلا ہلا کر مجھے اپنی طرف چیخ چیخ کر بلا رہا تھا کہ جلدی دوڑ کر باہر نکل آؤ۔ میں یہ سب دیکھ کر ایک دم باہر نکل آیا اور پیچھے دیکھے بغیر گیٹ کے دروازے پر پہنچا تو اس آدمی نے مجھے اپنے ساتھ چپکا لیا اور وہ گھبراہٹ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میرا منہ کھلا تھا اور حیرانی سے میں اسے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ پھر اتنے میں وہ مجھ سے بولا، بیٹا تم نے کیا دیکھا قبر کے پاس؟ میں نے کہا، چاچا ایک بندہ سفید کپڑوں میں کھڑا دیکھا، پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ تو وہ بولا، تم پاس تھے شاید اس لیے تم نے ایسا دیکھا، وہاں پیچھے سے میں تمہیں اور اس کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ جب قبر کے پاس رکا تو کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور اس کے گرد آگ کا دائرہ بن گیا۔ تمہیں راستے کی دوسری طرف دیکھا تو تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا اور میں نے تمہیں دوڑنے کے لیے کہا تاکہ تم اس جگہ سے گزرنے سے بچ جاؤ اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے بتا دیا۔ وہ اسی گاؤں کا تھا اور پھر مجھے اپنے ساتھ گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آیا۔ وہ بولا، اس وقت اکیلے اس طرح نہیں نکلتے۔ وہ گاؤں کے کنارے تک مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہاں سے نکلو تو ایک چوڑا راستہ ہے جس کے دونوں طرف کھیت ہیں اور اس کے کناروں پر کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ میں چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں مال مویشی بھیڑ بکریاں جن کے ساتھ 1-2 آدمی بھی تھے نظر آئے۔ میں نے ان لوگوں کو سلام کیا اور چلتا رہا۔ پھر آگے ایک تنگ ریتیلا نالا ہے جس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ پانی رہتا ہے۔ اس کے ایک طرف کنارے پر چھوٹا سا 4-5 فٹ گہرا کنواں ہے جس میں میٹھا اور صاف ستھرا پینے والا پانی ہے، اور پانی نکالنے کے لیے وہاں ایک لوہے کا ڈول ہوتا ہے جس کے ساتھ رسی بندھی ہوتی ہے۔ میں نے اس کنویں سے پانی نکالا اور پینے لگا۔ جیسے ہی پانی پی کر مڑا تو دیکھتا ہوں کہ وہی شخص میرے پیچھے کھڑا مجھ سے پانی مانگ رہا تھا۔ میں گھبرا سا گیا اور ڈرنے لگا۔ اس کی شکل اس وقت مجھے بہت ڈراؤنی لگی۔ میں زیادہ اس لیے ڈر رہا تھا کہ قبرستان سے نکل کر جو بندہ مجھے ملا تھا، اس کی بات یاد آ گئی تھی۔ اب وہ آدمی پھر بولا کہ میں نے پانی مانگا تھا۔ میں نے وہ پانی جو نکالا تھا اور خود پیا تھا وہ گرانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو مت گراؤ، مجھے دے دو۔ کسی دوسرے کو، خاص طور پر بڑوں کو، اپنا جھوٹا کھانا یا پینا نہیں دیتی، اس لیے میں نے اس کی بات سنی انسنی کی اور جلدی سے پانی گرا دیا۔ پھر وہ بولا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کنویں سے پانی نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ اس نے غصے سے کہا، خاموش۔ یہ مجھے عجیب نہیں لگا اور نہ سمجھ سکا۔ وہ پانی والا برتن رکھ کر بولا، تمہیں جو پانی بولا تھا وہ تم نے نہیں دیا اور خاموش بھی نہیں ہو رہے۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے اور اس نے ایک عجیب بات کہی کہ تم اس کتے سے تو بچ گئے تھے مگر اب تمہارا بچنا مشکل ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا۔
میں نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے حلق سے نکالے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولا تھوڑی دیر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اب وہ اپنے لمبے ناخنوں والا ہاتھ میری طرف بڑھانے لگا تھا۔ میں ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی بندہ میری نظر میں آ جائے جو مجھے بچا لے، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں اور ڈرنے لگا۔ ساتھ ہی میرے دماغ میں دو باتیں بجلی کی سی تیزی سے آئیں۔ ایک بات جو ماموں نے کہا تھا کہ ڈرنے پر کچھ پڑھ لیا کرو، اور دوسرا یہ کہ کتے سے ڈرتے ہوئے میں نے پڑھا تھا، تو میں فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اب وہ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچنے لگا تھا اور دانتوں کو پیسنے لگا اور عجیب سی آوازیں حلق سے نکال رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مکے بنا لیے اور اپنے سر پر مارنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پھر وہ ایک طرف بیٹھ کر بڑبڑا رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ پہلی بار میرے ننھے دماغ نے بہت کچھ سمجھ لیا اور ڈر کی کیفیت کو جھٹک چکا تھا۔ میں اپنی حاضر دماغی کو استعمال میں لاتے ہوئے دلیری سے اونچا اونچا پڑھتے ہوئے پیچھے کے راستے کی طرف الٹا پاؤں چلنے لگا تاکہ وہ میری نظروں میں رہے، اور اب کالے دھوئیں کا بگولا بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد آگ تھی۔ وہ آگ ایک دائرے کی شکل کی تھی۔ وہ دائرہ اب تنگ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اور اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مجھے تھوڑی دور 40-50 سال کا ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے 2-3 اونچی آوازیں لگائیں، چاچا چاچا، اور تیز ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ وہ میری طرف دوڑنے لگا۔ میں پھر پڑھنے لگا۔ اب وہ آگ میں گر گیا تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جس بندے کو میں نے بلایا تھا وہ پاس آنے کو ہی تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو چکا تھا۔ وہ بندہ پاس پہنچا تو بولا، ہاں پتر، کیا بات ہے؟ میں نے بولا، چاچا یہاں ایک جن تھا جس کی وجہ سے میں نے ڈر کر آپ کو بلایا ہے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تمہاری شکل دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ تم نے کوئی جن دیکھا ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا کہ بچے مذاق نہیں کرتے۔ میں اب بالکل مطمئن اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد چکوال کی طرف میرے ننیہال تک جانے والی کچی سڑک شروع ہو گئی، جس پر دن میں صرف 2 بار بس گزرتی تھی۔ میں اب اس سڑک پر تیزی سے چل رہا تھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں اب صرف گاؤں سے 10 منٹ دوری پر تھا۔ یہ گاؤں روڈ سے اونچائی پر ہے۔ گاؤں کی حد شروع ہونے پر ایک لمبی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے۔ چڑھائی کے ختم ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر مغرب کی طرف ایک مسجد اور اس کے پیچھے قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک بزرگ کا مزار بھی ہے۔ جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے اس کے رائٹ سائڈ پر مغرب کی طرف پہاڑی کے ساتھ ایک تنگ راستہ ہے جس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گھاس ہے۔ جب میں اس جگہ پہنچا تو سفید داڑھی میں مجھے ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کچھ الفاظ بولے جو آج بھی مجھے حرف بحرف یاد ہیں۔ وہ بولے، بیٹا، تعلیم، خاص کر دینی تعلیم جو بچپن یا جوانی میں حاصل کی ہو، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس راستے پر مڑ کر اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ بات مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، مگر جب میں بڑا ہوا تو سب سمجھ آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے ماموں کو وہ جن والا سارا واقعہ سنایا۔ ماموں نے کہا کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آئندہ کبھی بھی اکیلے گاؤں سے آتے وقت اس جگہ کا اکیلے سفر مت کرنا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔